रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 15वां पारा सूरह बनी इसराइल पढ़ेंगे। ये सूरत मक्की है। इसे सूरतुल इसरा भी कहते हैं, यानी इसके दो नाम हैं, बनी इसराइल और सूरह इसरा। इसलिए कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा यानी रात के वक्त मस्जिद अल अक्सा ले जाने का जिक्र है। सही बुखारी में है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मरफूम फरमाते हैं कि सूरह कहा, सूरह मरियम और सूरह बनी इसराइल ये इताक अव्वल में से है। ये सूरतें ये इब्तदाई दौर मक्के के तब नाजिल हुई वाली सूरतें हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर की तिलावत फरमाया करते थे। चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, अल्लज़ी बारकना हौलहु, वो जो बरकत दी हमने इसके अर्द गिर्द, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम दिखाएं उसे अपनी निशानियों में से, इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बेशक वो खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पाक है और अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया और उसके अतराफ में जो बरकत वाली जगह है ना, तो वहाँ की सैर भी करवाई। लोगों के नज़दीक ज़ाहिरी असबाब के एतबार से ये वाक़या कितना भी महाल हो, अल्लाह ताला के नज़दीक कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि वो असबाब का पाबंद नहीं है। वो तो लफ्ज़ कुन से पलक झपकते में जो चाहे कर सकता है। तो इंसानों के लिए असबाब चाहिए, अल्लाह ताला पर कोई किसी चीज़ की असबाब की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के माने हैं रात को ले जाना, आगे लैलन कहा गया है ताकि रात की खिलत यानी वाज़ेह हो जाए। यानी रात के एक हिस्से या थोड़े से हिस्से में, यानी 40 रातों का ये दूर दराज का सफर पूरी रात में भी नहीं बल्कि रात के एक खलील हिस्से में तय हुआ है। अक्सा यानी दूर को कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस जो फ़लस्तीन में वाक़ है, मक्के से 40 मुसाफिर यानी 40 दिन की मुसाफिर पर है। इस एतबार से मस्जिद हराम के मुकाबले में बैतुल मुक़द्दस को मस्जिद अक्सा दूर की मस्जिद कहा गया है। ये इलाका कुदरती नहरों और फलों की कसरत और अंबिया का मस्कन व मदफून होने के लिहाज से मुमताज़ है, इसलिए इसे बाबरकत करार दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदे को अजायबात और आयतुल कुबरा दिखाए, जिनमें से एक आयत और मुजज़ा ये सफ़र भी है कि इतना लंबा सफ़र रात के एक खलील हिस्से में हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई थी ना, यानी आसमान पर ले जाया गया था, वहाँ मुख्तलिफ आसमानों पर अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई और सिदरतुल मुंतहा पर जो अर्श से नीचे 7वें आसमान पर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के ज़रिए से नमाज और दीगर बास चीज़ें अता फरमाई, जिसकी तफसीलात हमें अहदीस में बयान की गई है। और सहाबा व ताबईन से लेकर आज तक उम्मत के अक्सर उलमा व फ़िक़हा इस बात के क़ाइल चले आ रहे हैं कि मेराज हालत बेदारी में हुई है। ये ख्वाब या रूहानी सैर नहीं बल्कि ऐनी मुशाहदा है जो अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराया था। इस मेराज के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसरा कहलाता है, जिसका जिक्र यहाँ किया गया है और मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा तक के सफ़र का नाम है। यहाँ पहुँचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी। बैतुल मुक़द्दस से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाया गया। ये इस सफ़र का दूसरा हिस्सा है जिसे मेराज कहा जाता है। इसका कुछ तज़किरा सूरह नजम में भी किया गया है और बाकी तफसीलात हमें अहदीस में मिलती है। आमतौर पर इस पूरे सफ़र को मेराज से ही ताबीर किया जाता है। मेराज का मतलब है सीढ़ी। मेराज किसे कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज, मुझे आसमान पर ले जाया या चढ़ाया गया, से माखूज है। ये मेराज से कहते हैं कि मीम से मुलाकात, ऐन से अर्श, रा से रात, अलिफ से अल्लाह सुब्हानहू तआला से और जीम से जिस्मानी मुलाकात। क्योंकि इस सफ़र का ये दूसरा हिस्सा पहले से भी ज़्यादा अहम और अजीमुल शान है, इसलिए मेराज का लफ्ज़ ही ज़्यादा मशहूर हो गया है। इसकी तारीख में इख्तिलाफात है, ताहम इसमें इत्तेफाक है कि यह हिजरत से कबल का वाक़या है।
بعض کہتے ہیں کہ 1 سال قبل اور بعض کہتے ہیں کہ کئی سال قبل یہ واقعہ پیش ہے. تو اسی طرح مہینے اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہونے کے باوجود کوئی کہتے کہ ربیع الاول کی 17 تھی یا 27، کوئی رجب کی 27، بعض کوئی اور مہینہ اور اس کی تاریخ بتاتے. اللہ عالم. لیکن اس کا مین مقصد کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ کی سیر کرائی، پھر اپنے فضل و کرم سے عرش کے خزانوں میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور 5 نمازوں کا تحفہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں واپس بھیجا. ایکچولی 50 نمازوں کا حکم ہوا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت نہیں کریں گے، لہٰذا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور کم کرا کے آئے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 50 سے 45 کر دی. 45 کے باوجود بھی جب بھی آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ نہیں، آپ کی امت یہ بار نہیں اٹھا سکیں گے، آپ جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور کمی کر کے آئے. تو ایسے ہی کرتے کرتے 5 کم کرتے کرتے لاسٹ میں 50 سے صرف 5 رہ گئی. تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ آپ کی امت یہ نہیں کر پائے گی، کیونکہ ان کو پتا تھا نا ان کی امت ان کے ساتھ میں کیسے نافرمانی کی تھی. تو ان کو پتا تھا کہ امت کس طریقے سے ستائیں گی، عمل نہیں کریں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے کمی کرانے کے لیے شرم آ رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، جو کوئی تمہاری امت میں سے یہ 5 نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ اچھے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بات کا فیصلہ کر لیتے، جو ارادہ کر لیتے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے. اب 50 سے 5 ہو گئی، لیکن جو کوئی انسان وقت پر 5 نمازیں پڑھیں گی اسے 50 نمازوں کا ثواب ملیں گے. تو الحمدللہ ہماری امتیں ہیں، تو ہماری امت کی عمریں ہیں تو کم، لیکن اجر اور ثواب میں بڑھ گئی ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اسے، ہدن، ہدایت کا ذریعہ، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذو، کہ نہ تم بناؤ، من دونی وکیلا، میرے سوا کوئی کارساز، ذریعتا من حملنا، ان لوگوں کی اولاد جنہیں سوار کیا ہم نے، مع نوح، ساتھ نوح علیہ السلام کے، انہو کانا عبدن شکورا، بے شک وہ تھا بندہ شکر گزار. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور فیصلہ سنا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ، البتہ تم ضرور فساد کرو گے، فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، زمین میں 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ، اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے، عُلْوًا کبیرہ، بہت بڑی سرکشی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلا، باسنا علیکم، بھیجا ہم نے تم پر، عبادن لنا، اپنے بندوں کو، اولی باسن شدید، لڑائی والے شدید، فجاسو، تو وہ گھس گئے، خلال الدیار، اندر گھروں میں، وکان وعدا مفعولا، اور تھا ایک وعدہ ہو کر رہنے والا. ثم رددنا لکم، پھر لوٹا دی ہم نے تمہارے لیے، الکرۃ علیہم، وامددناکم باموال، باری ان پر، اور مدد دی ہم نے تمہیں 7 مالوں کے، وبنین، اور بیٹوں کے، وجعلناکم، اور کر دیا ہم نے تمہیں، اکثر نفیرا، زیادہ تعداد میں. ان احسنتم، اگر بھلائی کی تم نے، احسنتم، بھلائی کی تم نے، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، وان اساتم، اور اگر برا کیا تم نے، فلہا، تو اپنے ہی لیے، فاذا جاء وعد الاخرہ، پھر اب آ جائے گا وعدہ دوسرا، یسوع، تاکہ وہ بگاڑ دے، وجوہکم، چہرے تمہارے، ولیدخلوا المسجد، اور تاکہ وہ داخل ہو مسجد میں، کما دخلوہ، جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرہ، پہلی بار، ولیتبروا، اور تاکہ وہ تباہ کر دے، ما علو، جس پر وہ غلبہ پائے، تدبیرا، بری طرح تباہ کرنا. عسیٰ ربکم، امید ہے رب تمہارا، ان یرحمکم، کہ وہ رحم کرے تم پر، وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر لوٹو گے تم، عدنا، لوٹیں گے ہم، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنایا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوام، وہ رہنمائی کرتی ہے اس راہ کے لیے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے. ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیتی ہے ایمان والوں کے لیے، الذین یعملون الصالحات، اور جو عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے اجر بہت بڑا ہے. وان الذین، اور بے شک
وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرہ نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَ اور دعا کرتا ہے انسان برائی کی جیسا دعا کرنا اس کا، بالخیر وکان الانسان عجولا بھلائی کی اور ہے انسان بہت جلد باز۔ وجعلنا اللیل والنہار اور بنایا ہم نے رات اور دن کو، آیتین دو نشانیاں، فما ہونا آیت اللیل وجعلنا آیات النہار تو مٹا دی ہم نے نشانی رات کی اور بنائی ہم نے نشانی دن کی، مبصرہ روشن، لتبتغوا فضلہ تاکہ تم تلاش کرو فضل، من ربکم اپنے رب کا، ولتعلموا عدد السنین والحساب اور تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب، وکل شیء فصلناہ تفصیلا اور ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہم نے اسے کھول کر، وکل انسان الزمناہ اور ہر انسان کو لازم کر دیا ہم نے اس کے لیے، طائرہ فی عنقہ شگن اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ یوم القیامہ اور ہم نکالیں گے اس کے لیے دن قیامت کے دن، کتاباً یلقاہ منشورا ایک کتاب وہ پائے گا اسے نشر کیا ہوا کھلا ہوا، اقرا کتابہ کا پڑھو کتاب اپنی، کفا بنفسی کا کافی ہے تیرا نفس، الیوم علیک حسیبا آج تجھ پر حساب لینے کے لیے، ابتدا فانما یہتدی لنفسی جو ہدایت پائے تو بے شک وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسی اپنے نفس کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا اور جو گمراہ ہوا یا بھٹکا تو بے شک وہ بھٹکتا ہے اپنے ہی خلاف، ولا تزیر اور نہ بوجھ اٹھائے گا، وزرتم وزر اخرى کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ دوسروں کا، وما کننا معذبین اور نہیں ہم عذاب دینے والے، حتی یہاں تک کہ نبعث رسولا ہم بھیجیں گے کوئی رسول۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنائے، اے لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا تھا وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب صاف فیصلہ کر دیا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور بڑی زیادتیاں کرو گے، ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے تھے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا تھا، پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کی طرف جو بابل کے فرمان بخت نصر کے ہاتھوں حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی تھی، یعنی بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا، ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا گیا تھا، اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت علیہ السلام کو قتل یا حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا تھا، تورات کے احکام کی خلاف ورزی اور معصیت کے ارتکاب کر کے زمین میں فساد بنا کر مجرم ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر مسلط کیا تھا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، یعنی بخت نصر یعنی جالوت کے وقت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال دولت بیٹوں اور جہو جمال سے نوازا تھا، جب یہ ساری چیزیں تم سے چھین چکی تھی اور تمہیں پھر زیادہ جتھے والا یعنی طاقتور بنا دیا تھا۔ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے زندہ اٹھا لیا اور بچا لیا، اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا تھا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے کرے، اگر تم برائیں کریں تو تم بھی اپنے لیے نقصان کرے، تو یعنی دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائے اور جس چیز پر قابو پائے توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دے۔ آیت 8 میں انہیں تنبیہ کی کہ اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، جس کا مطلب دنیا آخرت کی سرخروئی پائیں گے، کامیابی، اور اگر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر تم زمین میں فساد کرنے کے گناہ کے ارتکاب کریں گے تو پھر تمہیں اس طرح ذلت و رسوائی سے دوچار کریں گے جیسے اس سے پہلے 2 مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی دہرایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں یہ لوگ جو کر چکے تھے، جس کے نتیجے میں یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں
ذلیل خوار ہوئے تھے۔ انہیں مدینہ اور خیبر سے بھی نکلنا پڑا تھا، یعنی اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں جہنم کی سزا اور اس کا عذاب الگ ہے جو وہاں انہیں بھگتنا پڑے گا۔ انسان چونکہ جلد باز ہے اور بے حوصلہ ہے، اسی لیے جب اسے تکلیف پہنچتی تو اپنی ہلاکت کے لیے اسی طرح بدعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ تو رب کا فضل ہے کہ کبھی کبھی بدعائیں قبول نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو بے نور یعنی تاریک کر دیا تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہارے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم کسب معاش کے ذریعے سے تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ رات اور دن کا ایک دوسرا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس طرح ہفتوں، مہینوں اور برسوں کی گنتی حساب کتاب کر سکو۔ اس کے بے حساب فائدے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رہتی یا دن ہی رہتا تو تمہیں آرام و سکون یا کاروبار کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور اسی طرح مہینوں اور سال کا حساب بھی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں سب کچھ کھول کھول کر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اب انسان اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارنے کی فکر کرے، اور ہو سکا تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں اگر ہم دوسروں تک پہنچائیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اور اگر جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے گا اپنی دنیا بھی خراب کرے گا، آخرت بھی خراب کرے گا۔ یعنی اچھے اور برے اعمال جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ پورا پورا ہمارا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں۔ قیامت والے دن اسی کے مطابق ہمارے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا بلکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہمیں جزا و سزا دونوں ملیں گی۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ کا نامہ اعمال آپ کے سیدھے ہاتھ میں ملے تو پھر نیکیوں میں اضافہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے تو پھر وہاں پر ذلت اور رسوائی کے لیے تیار رہیں۔ یعنی آج ہم دنیاوی رشتوں کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے جو رسومات بدعتیں کر چکے ہیں نا، اس سے ہم توبہ کر لیں، کیونکہ قیامت والے دن ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا، اور جس کے لیے بھی اگر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں حلال کمائی نہیں کما کے، حرام بچوں کی ضرورت پورے کرنے کے لیے حرام کمائی جو بھی کما رہے ہیں، سود انٹرسٹ وغیرہ جو بھی کر رہے ہیں ہم، ان سب کا گناہ ہماری فیملی والوں پہ نہیں ہوگا بلکہ جو کما رہا ہے اسی کے اوپر ہوگا۔ تو ایسی کمائی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور حلال کمائی سے ہم اپنے اولاد کی بھی ہماری بھی ضرورتیں پوری کرنا چاہیے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم، ان نہلک قریہ، کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، امرنا حکم دیتے ہیں ہم مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو، ففساقوا تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا اس میں، فحق علیہا تو ثابت ہو جاتی ہے ان پر، القول بات، فدمرناہا تدمیرا تو تباہ کر دیتے ہیں ہم اسے تباہ کر دینا۔ وکم اہلکنا اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، من القرون امتیں یعنی بستیاں، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، وکفی بربک اور کافی ہے آپ کا رب، بذنوب عبادی خبیرا بصیرا اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ من کانا یرید العاجلہ جو کوئی چاہتا ہے جلدی ملنے والی چیز کو، اجلنا لہ فیہا جلدی دیتے ہیں ہم اسے اس میں، ما نشاء لمن نرید جو ہم چاہتے ہیں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا پھر بنا دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، جہنم یصلاھا مذموما مدحورا جہنم کو وہ جلے گا اس میں مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور۔ ومن ارادہ اور جو چاہے، الآخرہ آخرت کو، وسعی اور وہ کوشش کرے، لہا سعیہا اس کے لیے ضرور کوشش کرے، اس نے کوشش کی، وہ ہوا مومن اور جبکہ وہ مومن ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا تو کوشش ان کی قابل قدر ہے۔ کلا نمدو ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہؤلائی ان کو، وہؤلائی اور ان کو بھی، من عطاء عطا میں سے، ربی کا آپ کے رب کی، وما کانا عطاء ربی کا محظورا آپ کے رب کی اور انہیں جو عطا آپ کے رب کی رد کی گئی، محظورا نے رد کی گئی۔ انظر کیفا فضلنا دیکھو کس طرح فضیلت دی ہم نے، بعضہم علی بعض ان کے بعض کو بعض پر، والآخرت اور یقیناً آخرت، اکبر درجات زیادہ بڑی ہے درجات میں، واکبر تفصیلا اور زیادہ بڑھ کر ہے فضیلت میں۔ تجل مع اللہ الہا آخر نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، فتقعد مذموما مخذولا ورنہ تم بیٹھے رہو گے مذمت زدہ، بے یار و مددگار۔
यानी दुनियावी अज़ाब और आखिरत का अज़ाब दोनों भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला लोगों से पूछेगा, क्या तुम्हारे पास मेरे रसूल नहीं आए थे? जिस पर वो इस बात में जवाब देंगे, जिससे मालूम होता है कि ये क़यामत के दिन का ज़िक्र है यहाँ पर। वहाँ यकीनन किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। इसी तरह बहरा, पागल, जो भी लोग होंगे, नबियों के दरमियानी ज़माने में फ़ौत होने वाले लोगों का मसला है। इनकी बाबत बाज़ रिवायत में आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इनकी तरफ फ़रिश्ते भेजेगा और उन्हें कहेंगे जहन्नुम में दाखिल हो जाओ। अगर वो अल्लाह के इस हुक्म को मानकर जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे तो जहन्नुम इनके लिए गुलजार बन जाएगी। बसूरत दिगर उन्हें घसीट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। छोटे बच्चों की बाबत इख्तिलाफ है। मुसलमानों के बच्चे तो जन्नत में ही जाएंगे, अलबत्ता कुफ्फार मुशरिकीन के बच्चों में इख्तिलाफ है। कोई तो यानी जन्नत में जाने का और जहन्नुम में जाने का कायल है, तो कोई मैदान महशर में इनके इम्तिहान लिया जाएगा। जो अल्लाह के हुक्म की इताअत इख्तियार करेगा वो जन्नत में, और जो नाफरमानी करेगा जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह आलम। इसमें दो उसूल बताए गए ना, जिसकी रोह से कौमों की हलाकत का फैसला किया जाता है, और ये कि इनका खुशहाल तबका अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी शुरू कर देता है। उन्हीं की तकलीद में फिर दूसरे लोग भी अ, पीछा उनकी पैरवी करने लगते हैं, तो नाफरमानी आम हो जाती है और मुस्तहक अज़ाब करार पाते हैं। देखिए, हर माशरे में जो कोई नई रस्में बिदतें निकलती ना, वो मालदार तबके वालों से ही निकलती। उनकी देखा देखी करके क्या करते हैं, मिडिल क्लास वाले भी पैरवी करने लगते हैं। तो जमाने की देखा देखी करके वो लोग अपनी दुनिया भी नहीं बल्कि आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी बहुत सी कौमें हलाक की, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबर रखने वाला, देखने भरने वाला है। वो भी इसी उसूल हलाकत के तहत हलाक की गई थी। यानी दुनिया का हर तालिब दुनिया, उसको दुनिया नहीं मिलती, सिर्फ इसी को मिलती है जिसको हम चाहेंगे। फिर इसको भी इतनी दुनिया नहीं मिलती जितनी वो चाहता है, बल्कि जितनी उसके नसीब में हम लिखती उतनी ही मिलती। तो जब हमें अल्लाह ताला का फैसला मंजूर है, तो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अल्लाह से मांग सकते हैं ना। जिसको सिर्फ दुनिया की तलब है, फिर वो जहन्नुम का दायमी अजाब के लिए तैयार रहना है, रुस्वा कुन अजाब जो है ना उसके लिए। और दुनिया में रहते हुए जो आखिरत की तैयारी करेगा वो असल कामयाब है। अल्लाह ताला के पास ईमान के साथ जो जैसी कोशिश करेगा उसी के मुताबिक अल्लाह ताला उसके अमाल की कदर करेंगे आखिरत के दिन। अल्लाह के हाँ, कदरदानी की तीन चीजें यहाँ बयान की गई है। पहला क्या है? आखिरत की फिक्र, यानी इखलास और अल्लाह की रजा जोई। और दूसरा, ऐसी कोशिश जो इसके लायक हो, यानी सुन्नत के मुताबिक। तीसरा, ईमान, क्योंकि इसके बगैर कोई अमल कबूल नहीं होगा। यानी कबूलियत अमल के लिए ईमान के साथ अखलास नियत और सुन्नत के मुताबिक का अमल करना जरूरी है। यानी दुनिया का रिस्क और इसकी आसाइशें हम बिला तफरीक मोमिन और काफिर और तालिब दुनिया और तालिब आखिरत सबको देते हैं। अल्लाह की नेमतें किसी से भी रोकी नहीं जाती ना। यानी दुनिया में किसी को कम किसी को ज्यादा जो अल्लाह ताला की नेमतें मिली, इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत मसलियत है। ये रोजी तकसीम करना भी अल्लाह ताला के अपने हाथ में है। इसी तरह अहले ईमान वालों को जन्नत में भी आला से आला दर्जात मिलेंगे, और वहां पर भी आमाल के मुताबिक दर्जात है। और अहले कुफर जो है ना, उनमें भी क्या है, जहन्नुम में मुख्तलिफ तबकात है, दर्जात है। तो उनके जैसे आमाल होंगे, वहां पर भी उनके जजा व सजा दोनों मिलेंगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, और फैसला कर दिया आपके रब ने कि ना तुम इबादत करो मगर सिर्फ उसी की। वबिल वालिदैनी इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, अगर वो पहुंचे तेरे पास बुढ़ापे को, अहदुहुमा, इन दोनों में से एक, औ किलाहुमा, या एक या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, तो ना तुम कहना उन दोनों के लिए उफ, वला तनहर हुमा, और ना तुम झिड़कना उन दोनों को, वकुल लहुमा, और कहना इन दोनों को कौलन करीमा, बात इज्जत वाली, यानी उम्दा बात कहना। वक्फिज लहुमा जनाह जुल्ली, और झुकाए रखना इन दोनों के लिए बाजू आजिजी के साथ, में रहमती, रहमत से। वकुल, और कहना रब्बिरहमुमा कमा रब्बायानी सगीरा, अय मेरे रब, रहम कीजिए इन दोनों पर जैसा कि इन दोनों ने परवरिश की मेरी बचपन में। रब्बुकुम आलमु बिमाफी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन, रब तुम्हारा ज्यादा जानता है उसे जो तुम्हारे नफ्सों में है, अगर तुम होगे नेक। फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा, तो यकीनन वो है रुजू करने वालों के लिए बहुत बख्शने वाला। वातिजुल खुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन, और क़राबतदारों का हक, मिस्कीनों का, वब्न सबील, और मुसाफिरों का। वला तुबज़िर तबज़ीरा,
نہ تم بیجا خرچ کرو، بیجا خرچ کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہے. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رحمتی، اور اگر تم اعراض کرتے ہو ان سے چاہیے کہ رحمت من ربی کا، اپنے رب کی طرف سے، ترجوہا تم امید رکھتے ہو جس کی، فقل لہم قولا میسورا، تو کہنا ان سے آسان بات. ولا تعجل یدک مغلولا، اور نہ تم رکھو ہاتھ اپنا بندھا ہوا، الی عنقی کا، ولا تبسطھا، طرف اپنی گردن کے، اور نہ تم پھیلا دو اسے، کل البسطی فتقعد ملعوما محسورا، پورا پھیلا دینا پس تم بیٹھ جاؤ ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک رب آپ کا کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادی خبیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، بصیرا خوب دیکھنے والا. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور نہ تم قتل کرو اولاد کو اپنی خوف سے مفلسی کے. نحن نرزقہم، ہم رزق دیتے ہیں انہیں، وایاکم، اور تمہیں بھی. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک قتل کرنا ان کا بہت بڑی خطا ہے. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور نہ تم قریب جاؤ زنا کے، یقیناً وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے. آیت 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب احترام کی اہمیت واضح ہوتی ہے. یعنی ربوبیت الہی کے بعد یعنی سب سے اول کیا چیز ہے؟ ماں باپ کی اطاعت. یعنی احادیث میں بھی اس کی بہت بڑی اہمیت اور تاکید بیان کی گئی ہے. پھر بڑھاپے میں جب بطور خاص ان کے سامنے ہو تو اف تک ان کو نہ کہیں، نہ ان کو ڈانٹے ڈپٹے، اور ان کی کوئی بات کو یعنی ٹھکرانا نہیں چاہیے، ان کو منع نہیں کرنا چاہیے. بڑھاپے میں والدین تو کمزور ہو جاتے ہیں نا، بے بس اور لاچار، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ والدین کے احترام، ادب احترام کو ملحوظ رکھا ہے. یہ بہت ہی مشکل ہوتے جا رہا ہے آج کے زمانے میں. ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہنا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ آج کل اولاد کس طریقے سے پیش آ رہی ہے، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ ہم ان کو دین کی تعلیمات نہیں دینے کا نتیجہ ہے یہ. اور آج اولڈ ایج ہوم کس وجہ سے بنے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قرآن حدیث میں ماں باپ کا کیا درجہ ہے ان کو علم نہیں ہے. اگر وہ اس کا علم ہوتا تو ماں باپ کی قدر کرتے تھے. اور مسلمان معاشرے میں اولڈ ایج ہوم، یتیم خانوں کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کی اگر خدمت کر کے وہ چاہے تو جنت بنا سکتے، ان کی نافرمانی کر کے چاہے تو جہنم. جب وہ ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ گئے اور ان میں سے دو یا دو میں سے ایک بھی اگر باقی ہے تو ہم ان کے لیے دعا کرنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی جس طریقے سے ہم پر ہمارے ماں باپ نے بچپن پر رحم کیا تھا، تو بھی اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. بندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سائے شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو پھیلا دیتا نا. یعنی تو والدین کے ساتھ بھی اسی طرح اچھا اور شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح ان کی کفالت کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بچپن میں جو کچھ انہوں نے کیا، ان کی اپنی استطاعت کے باوجود بھی آپ اپنے نفسوں کو روک کے، اپنی نفسانی خواہشات کو روک کے، اپنی ضرورتوں کو روک کے ہم اولاد کے لیے وہ لوگ سب کچھ کرتے نا. تو اب وقت آتا کہ ان کے لیے ہم بھی احسن طریقے سے ان کی خدمت کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور ان کو غرور تکبر کے ساتھ جھڑکے نہیں، بلکہ آج وہ بوڑھے ہیں تو کل تم بھی بوڑھے ہونے والے ہیں، تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کرے گی. قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہے کہ غریب، رشتہ دار، مسکین، ضرورت مند، مسافر کی مدد کرنی چاہیے، اور احسان کر کے احسان نہیں جتلانا چاہیے. کیونکہ ان پر احسان نہیں بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مالدار لوگوں کے لیے مالدار لوگوں کے پاس غریبوں کا حق رکھا ہے. ضرورت مندوں کا حق کی اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر قیامت والے دن مجرم ٹھہرائے جائیں گے. یعنی ان کے حق ادا کرنے میں کمی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے اور اگر ہم ان کو مدد کر رہے ہیں تو وہ زیادہ اجر کا باعث بنیں گی. اور حسن سلوک، صلہ رحمی ہر حال میں، چاہے وہ خاندان والے ہو، رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، پڑوسی ہو، سب کے ساتھ کرنے کی تاکید کی گئی ہے. تبذیرہ کا اصل معنی کیا ہے؟ بیج. جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہیں نا، اسی طرح
इंसान को फजूल खर्ची से बचना चाहिए और जो कुछ हम खर्च कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में शरई हुदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चाहे थोड़ा ही माल क्यों ना हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, इससे हमें बचना चाहिए। अगर तुम खुद मुफलिस है, तुम्हारे पास माली गुंजाइश नहीं है, तो रिश्तेदार, मिस्किनों और ज़रूरतमंदों से नरमी के साथ बात करना, प्यार मोहब्बत से पेश आना, बद अखलाक़ी के साथ उनके साथ बर्ताव नहीं करना। गरीब है तो क्या होता है, उनकी भी इज़्ज़त नफ्स रहती है ना, तो उनको नरमी के साथ कहना। ये तालीम हमारे इस्लाम में दी जा रही है। अपने हाथ यानी गर्दन से बांध कर ना रखेंगे, इसका मतलब क्या है, इतनी भी ज्यादा कंजूसी नहीं करना कि अपने घर वालों के ऊपर खर्च करने में भी बखीली करना, अहल की जरूरत पूरी नहीं करना, और ना फजूल खर्ची करे ना ज्यादा कंजूसी करे, यानी दरमियानी तरीके से जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है। छुट्टी में अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहे रोजी कुशादा करता है, जिसे चाहे तंग कर देता है। ये इसका क्या मतलब है, अहले ईमान के लिए यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है। यानी वसाइल की फरावनी अगर देख के हम ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला उनसे नाराज है, उनसे राजी है। ये दुनिया में काफिर को उनकी नेकियां जो होती है ना, उसके बदले में दुनिया में दे देता, उनका आखिरत में कोई अजर नहीं है ना। और मोमिनों को रिज़्क दे के भी आजमाता, रिज़्क कम दे के भी आजमाता। अल्लाह ताला का ताल्लुक अल्लाह की हिकमत और मसलहत से है, जिसे सिर्फ वही जानता है। अपने दुश्मनों के कारून का खजाने भी दे सकता और उनको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं रहेगा, लेकिन मोमिनों को दुनिया में रिस्क में कमी अगर दे रहा, माल में कमी दे रहा, औलाद में कमी दे रहा, बीमारी से आजमा रहा, तो उस पर अगर साबिर और शाकिर रहा, तो आखिरत में उसका बदला बेहतर से बेहतरीन मिलेगा। या और आयत 31 में मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, जैसे कि आजकल लोग अबॉर्शन करा रहे हैं, फैमिली प्लानिंग करा रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बता रहे हैं कि कत्ल औलाद का ये करना ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। और जिस को हम यानी अल्लाह ताला हमें जैसा रिस्क दे रहा, उन्हें भी रिस्क देने पर कादिर है। यानी हम क्या समझते हैं, हमको बच्चों को पालना पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो रहा, हम उनकी माशी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या कर रहे हैं आजकल, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतुन वस्साअ सबीला, और ना तुम करीब जाओ जिना के, यकीनन वो बेहयाई का बुरा रास्ता है। आज हम बेहतर तालीम और तरबियत के नाम पर को एजुकेशन में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ जो हालात से गुज़र रहे हैं, हम सब उससे वाकिफ़ है। ना पर्दे की हुर्मत बाकी रह गई, ना तो मेल में फीमेल से मिलने में कोई बुराई समझ रहे, ना जो अल्लाह ताला ने महरम रिश्ते रखे उसका हम एहतराम कर रहे। इसी वजह से जिना आम होते जा रहा है और गैर मुसलमानों से मुसलमान लड़कियाँ और मुसलमान लड़के शादी कर रहे हैं, जिससे अपनी नस्लें तबाह कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसीलिए ऐसे जो रास्ते हैं ना बुराई के, उसके करीब भी जाने से मना किया है। वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, और ना तुम कत्ल करो किसी जान को वो जो हराम की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, इल्ला बिल हक़्क़ि वमन क़ुतिला मज़लूमा, साथ हक़ के और जो कोई कत्ल किया गया मज़लूम, फ़क़त जालना तो तहक़ीक़ बनाया हमने, लिवली ही इसके वली के लिए, सुल्तानन क़ुव्वत, फ़ला यसरिफ़ पस ना वो ज़्यादती करे, फ़िल क़त्लि इन्नहु काना मंसूरा, क़त्ल में बेशक वो मदद किया हुआ है। वला तक़रबू मालल यतीम, और ना तुम करीब जाओ यतीम के माल के पास, इल्ला बिल्लती हिया अहसन, मगर साथ इस तरीक़े के जो ज़्यादा अच्छा है, हत्ता यबलुग़ अशुद्दा, यहाँ तक कि वो पहुँच जाए अपनी जवानी को, वफ़ू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मसऊला, और अपने वादों को पूरा करो, बेशक अहद के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। फुल कैला इज़ा किल्तुम वज़ीनु बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और पूरा करो पैमाना जब नापो तुम और तोलो सात तराजू सीधी के, ज़ालिका खैरु व अहसनु तावीला, ये बेहतर है और ज़्यादा अच्छा है अंजाम के एतबार से। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और ना तुम पीछे पड़ो उसके जो नहीं है तुम्हें इल्म। इन्ना समअ वल बसरा, बेशक कान और आँख, वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, और हर एक का दिल इनमें से है इसके बारे में सवाल किया जाने वाला। वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, और ना तुम चलो ज़मीन में इतराते हुए, इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ा वलन तबलुग़ल जिबाल, बेशक तुम फाड़ सकते ज़मीन को और हरगिज़ नहीं तुम पहुँच सकते पहाड़ों को, तूलन लंबाई में। कुल्लु ज़ालिका काना सईउहु इंदा रब्बिका मकरूहा, ये सब काम बुराई के हैं आपके रब के नज़दीक नापसंदीदा है।
ذالک مما اوحا، یہ اس میں سے ہے جو وحی کی، الیک ربک، آپ کی طرف آپ کے رب نے، من الحکمتی، حکمت میں سے، ولا تجعل مع اللہ، اور نہ تم بناؤ ساتھ اللہ کے، الہن آخرا، کوئی دوسرا الہ، فتلقا، اور ورنہ تم ڈال دیے جاؤ گے، فی جہنم ملعوما مدحورا، جہنم میں ملامت کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے۔ اسفکم ربکم، کیا پھر چن لیا تمہیں تمہارے رب نے، بالبنین واتخذ من الملائکہ اناسا، 7 بیٹوں کے، اور اس نے بنا لیا فرشتوں کو بیٹیاں، انکم لا تقولون قولا عظیما، بے شک تم البتہ تم وہ بات کہتے ہو جو بہت بڑی ہے۔ اسلام میں زنا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اگر اس کا ارتکاب کرے تو صرف ان کو قتل کرنا ان کی سزا نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے نا، اس سے پبلک پلیس پہ مار کے ان کو ختم کرنا ہے، تاکہ وہ عبرت کا نشانہ بن جائے۔ اور پھر اس کے بعد قتل نہ حق کے کرنے سے بھی منع کیا گیا، لیکن قصاص، حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب اگر کوئی کسی کا قتل کرے تو اس کے قصاص میں، بدلے میں اس کو قتل کر سکتا ہے، جس سے انسانی معاشرے میں امن و سکون برقرار رہ سکے۔ یعنی اگر مرتد ہے یا زنا کرنے والا ہے تو ان دونوں کو بھی قتل کرنا، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ مقتول کے وارثوں کو یہ طاقت، یہ غلبہ دیا گیا ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلے کے بعد قصاص میں قتل کر دے، یا پھر دیت لے، یا پھر معاف کر دے۔ اگر قصاص ہی لینا ہے تو اس میں بھی زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک اگر قتل کیا ہے، مرد کریا تو مرد کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا، عورت کی اگر کسی کو قتل کری تو اس کے بدلے میں عورت ہی قتل کی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عورت اگر قتل کری تو اس کے بدلے میں کسی اس کے بھائی باپ کو قتل کیا جا رہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد مال کو ضائع کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اس میں یتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے یہاں پر یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو جس میں اس کا فائدہ ہو، نہ کہ سوچ سے سمجھے بغیر اس کا مال کہیں بھی انویسٹ کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب وہ شعور والی عمر کو پہنچ گئے تو پھر اس کو اس کی امانت واپس دینا چاہیے۔ یعنی جو کوئی عہد کرے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، جو بھی انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں نا، دونوں قسم کے عہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، تو وعدہ خلافی کرنا مومنوں کی نشانی نہیں ہے، منافقوں کی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اور ناپ تول میں ایمانت داری کے ساتھ کام کرے۔ اگر ناپ تول میں کمی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ کسی کا کچھ لیتے یا پھر دیتے وقت میں اس میں کمی کر کے دیے تو کتنے دن کھا لیں گے آپ؟ گنتی کے چند دن نا، تو آخرت میں تو عذاب ہے نا اس کا باقی، تو اس سے بہتر ہے ہم دنیا میں ہی اپنی زندگی میں ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، اور ایسے کاموں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس کے پیچھے مطلب ہو یعنی بدگمانی مت کرو، کسی کی ٹو میں مت رہو۔ اسی طرح جس چیز کا علم ہمیں نہیں ہے اس بات پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آج معاشرے میں جو بدعتیں نکل چکی ہیں اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن دیکھا دیکھی کر کے ہم عبادت سمجھ کے ایسے کئی بدعتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جس کا اسلام میں کوئی شرعی احکام نہیں ہے۔ اترا کر زمین میں چلنے کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند فرمایا ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا تھا نا۔ ایک شخص 2 چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا، اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زمین پر اکڑ کے چلنا، تکبر کے ساتھ چلنا، اپنے کپڑے زمین پہ جھاڑتے ہوئے چلنا، یہ ساری چیزیں منع ہے۔ لیکن آج فیشن کے نام پہ ہم دیکھیں کپڑے ہمارے پورا فنکشنال جھاڑتا، تو کپڑے زمین پہ لٹکاتے ہوئے چلنا یہ تکبر کی نشانی ہے۔ یہ فیشن کے نام پہ شیطان آج ہمارے کو خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ کیا بیٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو مخصوص کر لیا اور بیٹیوں کو، فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا؟ یعنی جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق پھیر کے لائے ہیں ہم نے اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَمَا يُرِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور نہیں وہ زیادہ کرتا ہے نفرت میں انہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ، کہہ دیجئے اگر ہوتے ساتھ اس کے آلِهَةً کچھ الہ، كَمَا يَقُولُونَ اذا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تب لَابْتَغُوا، البتہ وہ تلاش کرتے، إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کوئی راستہ عرش والے کی طرف۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یقولون علوا کبیرہ، پاک ہے اور وہ بلند برتر ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں، بلند بالا اور بہت بڑا ہے۔
یسبح لہ السماوات سبع والارض، تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے آسمان 7 اور زمین، ومن فیہن اور جو ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ مگر وہ تسبیح کر رہی ہے، بِحَمْدِہ ساتھ اس کی حمد کے، وَلَکِن لَا تَفْقَہُونَ اور لیکن تم نہیں سمجھتے تسبیح ان کی، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ بہت حلم والا بخشنے والا ہے۔ قرآن میں طرح طرح کے دلائل واعظ نصیحت دینے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، کفر و شرک کی تاریکیوں میں پھنستے چلے جائیں گے، تو حق ہونے کے بجائے اس سے اور دور ہی ہوتے جائیں گے نا۔ قرآن کی مثال کیسی ہے؟ ایک بارش کی طرح ہے نا، اگر وہ نرم زمین پہ پڑیں گی تو اس سے سبزہ اگائیں گے، اگر پتھر چٹیلی یا گندی جگہ پہ پڑیں گی تو سوائے بدبو کے اور کچھ نہیں پھیلائے گی۔ تب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال ایسی دے رہے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک بادشاہ ہے اور اس پر دوسرے بادشاہ لشکر کشی کر کے غلبہ و قوت حاصل کر لیتا، تو یہ کبھی نہ کبھی یعنی پہلے والے کو تو ہارنا پڑتا تھا نا۔ تو اگر سالوں سے یہ لوگ دوسرے اللہ کے سوا کسی معبودوں کی عبادت کرتے آ رہے نا، تو کبھی تو وہ اللہ تعالیٰ پر غلبہ پا سکتے تھے نا۔ اگر وہ غلبہ نہیں پا رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جو اس کے سوائے کوئی اور مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی بے اختیار ہستی جو تمہارے کو نفع دے سکتی نہ نقصان دے سکتی، تو اس کو پوچھ کے کیا کر سکتے؟ اس کی عبادت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے۔ کہ دنیا میں جب حکومت چلتی تو زیادہ سے زیادہ 10 سال 15 سال 20 سال، اس کے بعد زوال آتا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صدیوں ہو گئے، صدیوں گزر گئے، کیا اس کی جگہ کوئی لے سکا؟ نہیں لے سکا۔ اس کا مطلب ہے وہ پاک ہے ان سب شرک کے باتوں سے اور بہت زیادہ بلند ہے اللہ تعالیٰ۔ تو 7 آسمانوں اور زمین جو بھی ہے، جو کچھ بھی اس میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی، پاکیزگی بیان کرتی، اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی دنیا میں، زمین میں، آسمان میں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے۔ اپنے اپنے انداز سے وہ تسبیح و تحمید کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے ان کی تسبیح۔ تو مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُونَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے تھے۔ یعنی بعض پتھروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے، لیکن انسان اس سے زیادہ سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر گلا کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب لکڑی کا ممبر بن گیا تو وہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، تو بچے کی طرح اس نے رونے کی آواز آئی تھی۔ مکہ میں بھی ایک پتھر تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح حدیث سے واضح ہے، یعنی نباتات جمادات جو بھی ہے وہ مخصوص قسم کا شعور ان میں موجود ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہمیشہ بیان کرتے رہتے۔ انسانوں کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر، کانوں پر یعنی ایک پردہ پڑ جاتا، جس سے وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے۔ یعنی ان کے دل قرآن سمجھنے کے سے قاصر ہو جاتے، کان قرآن سن کر بھی ہدایت قبول نہیں کرتے، اور اللہ کی توحید سے انہیں اتنی نفرت ہو جاتی کہ پھر وہ اللہ کا کلام جب سنتے تو بھاگ کھڑے ہوتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سحر زدہ سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے ہوئے قرآن سنتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ اس کے لیے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا گیا۔ کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی مجنون اور کبھی کاہن کہتے تھے نا۔ اسی طرح وہ گمراہ ہو گئے، ہدایت کا راستہ انہیں کس طرح مل سکتا؟ جب اس میں غور سے سنیں گے نہیں تو ہدایت کیسے ملیں گی؟ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، جب کبھی قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنیں تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم قرآن لگا دیے اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہم نہ سنیں گے نہ سمجھیں گے، تو ہم زندگی میں عمل کیسے لائیں گے؟ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اور جب پڑھتے ہیں آپ قرآن، بنا دیتے ہیں ہم درمیان آپ کے اور درمیان ان لوگوں کے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر ایک پردہ چھپا ہوا۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا اور ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے نہ کہ وہ سمجھ سکے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ اور جب ذکر کرتے ہیں آپ کا، رب کا اپنے رب کا، فی القرآن قرآن میں، وحدہ ولو علی ادبارہم نفورا اکیلے اسی کا، وہ پھر جاتے ہیں اپنی پشتوں پر نفرت کرتے ہوئے۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو وہ غور سے سنتے ہیں، ساتھ اس کے اس یستمعون الیک جب وہ غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف،
ویس ہم نجوا، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اس یقولو جب وہ کہتے ہیں ظالمون ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک مرد سحرزدہ کی۔ انظر کیف ضربوا، دیکھو کس طرح انہوں نے بیان کیے، لکل امثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، بس نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی راستے کی۔ قرآن سے ہدایت وہی لوگ پا سکتے جو اس پر غور و تدبر کریں اور جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہوں گے ہم ہڈیاں اور چورا چورا، آئنا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے پیدا کر کے نئے سرے سے۔ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، کہہ دیجئے ہو جاؤ پتھر یا لوہا۔ خلقا مما یکبر فی صدورکم، کیا یا کوئی مخلوق اس سے بڑی ہے تمہارے سینوں میں، فسیقولون، پس عنقریب وہ کہیں گے، من یعیدنا، کہ کون لوٹائے گا ہمیں، قل للذی، کہہ دیجئے وہ جس نے فطرکم اول مرہ، پیدا کیا تمہیں پہلی بار، فسینغضون، پس عنقریب وہ بلائیں گے، الیک رؤوسہم، آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے، یقولون متى، وہ کہیں گے کب ہے، ہوا وہ، قل کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا، امید ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو، یوم یدعوکم، جس دن وہ پکارے گا تمہیں، فتستجیبون بحمدہ، پس تم جواب دو گے ساتھ اس کی حمد کے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم سمجھ جاؤ گے کہ نہیں ٹھہرے تم مگر بہت تھوڑے، وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو وہ کہیں وہ بات جو زیادہ اچھی ہو، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان فساد ڈالتا ہے درمیان ان کے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے وہ رحم کرے تم پر، او ان یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے وہ عذاب دے تمہیں، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر، وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے، بعض النبیین علی بعض، بعض نبیوں کو بعض پر، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا معبود، تو نہیں وہ مالک ہو سکتے دور کرنے کی تکلیف کو تم سے اور نہ بدلنے کی۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں طرف اپنے رب کی کوئی وسیلہ، ایہم اقرب یرجون رحمہ، کون ان میں سے زیادہ قریب ہے اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک عذاب آپ کے رب کا ڈرنے کی چیز ہے۔ یہ کافر مشرک لوگ کیا سمجھتے تھے، جو مٹی ہونے کے بعد، ہڈیاں ہونے کے بعد کیا ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گا، تو اس کے جواب میں یہاں فرما رہے ہیں جو مٹی اور ہڈیوں سے زیادہ سخت ہے اور جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے علم میں ہو وہ بن جاؤ، پھر پوچھو کون زندہ کرے گا، یعنی لوہا بن جاؤ چاہے کچھ بھی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، تم اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ وہاں یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی، جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی گویا ایک شام یا ایک صبح رہے یا کچھ پل رہے۔ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ آیت 53 میں دیکھیں، آپس میں جب گفتگو کرتے وقت میں زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلمات بولیں، نرم لہجہ اختیار کریں، زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر عدو مبین کہا ہے نا شیطان کو، تو وہ ہمارا دشمن ہے، اس کو ہم دشمن ہی ماننا چاہیے، تو تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا، یا کفار مشرکین کے دلوں میں تمہارے لیے زیادہ بخس بانات پیدا کر سکتا۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس کے لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے، پھر کسی مسلمان سے کسی کا ناحق قتل ہو جائے گا تو پھر وہ قاتل جہنم میں جائے گا نا۔
آسمانوں اور زمین کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے کہ کون کس کے مستحق ہے، یعنی کس کو نبوت دینا ہے، کس پر رحم کرنا ہے، کس کو عذاب دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن ہم اس میں اختلاف نہیں کر سکتے، جیسا کہ یہاں پر داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی کہا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خود بات کی تھی۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم امتیوں کے لیے سارے نبیاں ایک جیسے ہیں، کسی کو بڑا کسی کو کم ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی جو لوگ یہ لوگ یہودی نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اپنے بتوں کی کرتے نا، تو وہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی تلاش میں تھے اور زندگی میں اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے، یہ سب رکھنے کے باوجود تم ان سے کیسی مدد مانگ سکتے، کیسے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر سکتے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں کوئی بستی الا نحن مگر ہم مہلکوها ہلاک کرنے والے ہیں قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها عذاب دینے والے ہیں اسے عذاباً شدیدہ سخت عذاب، کان ذالک فی الکتاب مستورا یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ ہم کافروں کو ہر بستی یا تو موت کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے، یا بستی سے مراد بستی کے لوگوں سے ہلاک کروائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا کفر شرک ختم ہو جائے گا۔ یہ ہلاکت قیامت سے ضرور واقع ہوں گی۔ وما منعنا ان نرسل اور نہیں روکا ہمیں کہ ہم بھیجیں بالآیات الا ان کذب بها الاولون نشانیاں مگر اس بات کی جنہوں نے جھٹلایا پہلوں سے، واتینا سمودا ناقہ اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی مبصرہ واضح نشانی، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا، بہا وما نرسل بالآیات الا تخویفا ساتھ اس کے اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا اور جب کہا ہم نے آپ کو بے شک آپ کے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر التی ارینا کا الا فتنہ وہ جو دکھایا ہم نے آپ کو مگر ایک آزمائش، للناسی و شجرہ لوگوں کے لیے اور اس درخت کو بھی، ملعونہ جو لعنت کیا گیا ہے، فی القرآن قرآن میں، ونخوفوہم اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، فما یزیدہم اور تو نہیں وہ زیادہ کرتا انہیں، الا طغیانا کبیرہ مگر بہت بڑی سرکشی میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے پیدا کیا مٹی سے۔ یعنی رویا سے مراد یہاں پر معراج کا واقعہ ہے، جس سے بہت سارے کمزور لوگ فتنے کا باعث بن گئے اور وہ مرتد ہو گئے تھے۔ اور درخت سے مراد زقوم توہر کا درخت ہے، جس کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج یعنی جہنم میں کیا تھا، معراج والی رات میں۔ کھانے والوں پر یعنی جہنمیوں پر لعنت ہے، جیسے دوسرے مقام پر ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ اللہم اجرنا من النار یعنی کافروں کے دلوں میں جو عناد ہے، تکبر ہے، اس کی وجہ سے نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کیا۔ اس نے کہا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی تکبر کیا اس نے۔ قال ارایتک اس نے کہا کیا دیکھا تو نے، ھذا الذی یہ جسے کرمتا عزت دی تو نے، علیہ مجھ پر، لئن البتہ اگر اقرتنی مہلت دی تو نے مجھے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، لاحتنکن البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا، ذریتہ اس کی اولاد کو، الا خلیلا مگر بہت تھوڑے۔ شیطان نے کیا کہا، تو نے مجھ پر اس کو بزرگی دی نا تو مجھے قیامت تک ڈھیل دے دے، میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ قال اذهب فمن تبعک فرمایا جا جو کوئی تیری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا تو بے شک جہنم بدلہ ہے تمہارا پورا پورا دیا جائے گا۔ واستفزز من استطاعت منہم اور بہکا لے جسے استطاعت تو رکھتا ہے ان میں سے، بصوتک واجلب ساتھ اپنی آواز کے اور چڑھا لا، علیہم بخیلک ورجلک ان پر سوار اپنے اور پیادے اپنے، وشارکہم اور شریک ہو جا ان کا، فی الاموال والاولاد مالوں میں اور اولاد میں،
وعیدہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور وعدہ کر ان سے اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی زور۔ وکفیٰ بربک وکیلا، اور کافی ہے آپ کا رب کارساز۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، رب تمہارا وہ جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی اس کے فضل سے، انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، گم ہو جاتے ہو جنہیں تم پکارتے ہو، الا مگر ایاہ فلما نجاکم، صرف وہی تو جب وہ نجات دیتا ہے تمہیں، الی البر وآرزتم، طرف خشکی کے تو اعراض کرتے ہو تم، وکان الانسان کفورا، اور ہے انسان بہت ہی ناشکرا۔ امن تم، کیا بے خوف ہو گئے تم، ان یخسفا، کہ تمہیں دھسا دے، بکم تمہیں، جانب البری، خشکی کی جانب، او یرسیلا، اور بھیج دے، علیکم تم پر، حاسبا، پتھر برسانے والی آندھی، ثم لا تجیدو، پھر نہ تم پاؤ گے، لکم وکیلا، کوئی کارساز اپنے لیے۔ امن تم ان یعیدکم، یا بے خوف ہو گئے تم کہ وہ لوٹائے تمہیں، فیہ تارتن اخری، اس میں دوسری مرتبہ، فیرسیلا، پھر وہ بھیجے، علیکم تم پر، قاصفاً توڑ پھوڑ دینے والی، من ریحٍ، ہوا میں سے، فیغرقکم، پھر وہ غرق کر دے تمہیں، بما، ساتھ اس کے جو، کفرتم، ناشکری کی تم نے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر نہ تم پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف اس میں کوئی پیچھا کرنے والا۔ کرمنا، اور البتہ تحقیق عزت دی ہم نے، بنی آدم کو، وحملناہم، اور سوار کیا ہم نے انہیں، فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں، ورزقناہم، اور رزق دیا ہم نے انہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم علی کثیر، اور فضیلت دی ہم نے انہیں کثیر تعداد پر، ممن خلقنا تفضیلا، ان میں سے جو پیدا کیے ہم نے بڑی فضیلت دی۔ یوم ندعو کل اناس، جس دن ہم بلائیں گے سب لوگوں کو، بی امامہم، ساتھ ان کے امام کے، فمن، تو جو کوئی، اوتیا دیا گیا، کتابہ، کتاب اپنی، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہی لوگ ہیں جو پڑھیں گے کتاب اپنی، ولا یظلمون فتیلا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے کے برابر۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، تو وہ جو کوئی اس دنیا میں اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا راستہ۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ، اور بے شک وہ قریب تھے کہ البتہ وہ فتنے میں ڈالے آپ کو، عن الذی، اس سے جو، اوحینا الیک لتفتری علینا، وہی کی ہم نے آپ کی طرف تاکہ آپ گھڑ لائیں ہم پر، غیرہ، سوائے اس کے، وَإِذًا، اور تب، لَاتَّخَذُوكَ، ضرور وہ بنا لیتے ہیں آپ کو، خلیلا، ولی، دوست، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان کے، ثبتناک، ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، لقد، البتہ تحقیق، کتا، قریب تھے آپ، ترکنو، آپ جھک جاتے، الیہم، طرف ان کے، شیئا قلیلا، کچھ تھوڑا سا، اذا لأذقناک، تب البتہ چکاتے ہم آپ کو، ضعف، دگنا، الحیاتی، زندگی کا، وضعف، اور دوہرا، المماتی، موت کا، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر نہ آپ پاتے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار۔ وَإِن كَادُوا، اور بے شک وہ قریب تھے کہ، لِيَسْتَفِزُّونَكَ، البتہ وہ قدم اکھاڑ دیں آپ کے، من الارض، زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، منہا، اس سے، وَإِذًا، اور تب، لا یلبسون، نہ وہ ٹھہرتے، خلافک، بعد آپ کے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، سنت من قد ارسلنا قبلک، طریقہ ان کا جنہیں تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور نہ آپ پائیں گے ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ اقیموا الصلاۃ لدلوکی، قائم کیجیے نماز ڈھلنے کے وقت سے، الشمس الی غساق، سورج کے اندھیرے تک، اللیل، رات کے، وقرآن، اور قرآن، الفجر، فجر کا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّد، اور کچھ رات کا حصہ تہجد پڑھا کیجیے، بِہِ، نافلہ،
ساتھ اس کے زائد یعنی نفیل لکا اسا ان یبعثک آپ کے لیے امید ہے کہ کھڑا کر دے آپ کو رب کا مقام محمودہ آپ کا رب مقام محمود پر. وقر ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق. اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب داخل کرنا سچا اور نکال مجھے نکالنا سچا. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے قوت اور مددگار. وقل جاء الحق وزهق الباطل اور کہہ دیجئے آ گیا حق اور مٹ گیا باطل. ان الباطل کان زہوقا بے شک باطل مٹ جانے والا ہے. وننزل من القرآن اور ہم نے نازل کیا قرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین جو شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا اور زیادہ کرتا ہے ظالموں کو ان کے نقصان میں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر رضا وہ اراض کرتا ہے ونا اور وہ دور کر لیتا ہے بجانبہ پہلو اپنا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ یئوسا اور جب پہنچتی ہے اسے تکلیف ہو جاتا ہے بہت مایوس. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر. فَرَبُّكُمْ عَالَمُ تو رب تمہارا زیادہ جانتا ہے. بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا اس سے جو زیادہ یافتہ کے اعتبار سے کون ہے سیدھے راستے پر. شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگی نا قیامت تک مجھے بھی مہلت دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکا سکوں یعنی اس پر غلبہ حاصل کر لوں گا اور جس طرح چاہوں گا گمراہ کر لوں گا. البتہ تھوڑے سے لوگ میرے داؤ سے بچ جائیں گے. آدم علیہ السلام ابلیس کا یہ قصہ اس سے قبل سورہ بقرہ سورہ اعراف سورہ ہجر میں گزر چکا. یہاں چوتھی مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے اور آگے بھی سورہ کہف سورہ طہ اور سورہ صاد میں بھی آئیں گا. یعنی آج کل کوئی بھی دعوت ایسی نہیں ہے جہاں پر میوزک نہ ہو. یہاں پر بتا رہے نا اللہ تعالیٰ شیطان موسیقی کے ذریعے لہو لہب بےہودہ باتیں یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتی تو اس میں انسان کو گمراہ کر دیتا. گانے ناچ گانے جو بھی ہے نا موسیقی سننا کرنا بھی یہ کان کا زنا ہے آنکھوں کا زنا ہے. ان سے بچنا ضروری ہے. مال میں اولاد میں شریک کیسے ہو سکتا ہے شیطان؟ مال میں یعنی حرام کا مال ملا کے حرام طریقے سے مال کما کے رشوت دے کے جو کماتے نا تو وہ مال میں حرام شامل ہو جاتا. اور اولاد میں کون سا ہے؟ جب میاں بیوی آپس میں ملتے تو مسنون دعائیں نہیں پڑھنے سے شیطان کیا کرتا ان کی اولادوں کو بھی اپنی طرف یعنی گمراہ کر دیتا. سمجھیے وہ چھو لیتا مس کر لیتا تو یعنی مجوسی یہودی نصرانی جو بنتے نا یہ اولاد میں شراکت ہے. شیطان جھوٹے وعدے کر کے انسانوں کو ہر برا کام خوبصورت کر کے دکھا کے گمراہ کر دیتا. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خود 65 آیت میں بتا رہے میرے سچے بندوں پر تیرا قابو نہیں چلے گا یعنی تیرا بس نہیں چلے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر توحید کے ایک نشان بتا رہے. جب تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا تو اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے یعنی تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہوتا نا. فضل تلاش کرنے سے مطلب بزنس کے لیے تجارت کے لیے لوگ کشتیوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے سامان لاتے تھے نا وہ. پھر جب سمندروں میں جب مصیبت پہنچتی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے نا. تمام بتوں کو بھول کے اللہ تعالیٰ ایک ہے اسی کی عبادت کرتے تھے اسی سے مدد مانگتے تھے. جب اللہ تعالیٰ سمندر سے بچا کے ان کو خشکی پلا دیتا نا تو پھر انسان ناشکرہ ہو کے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا تھا. تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر دھسایا نہ جائے پتھر آندھی بھیج کر تمہیں ہلاک نہ کرے. یا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ سمندر میں رہ کے جو مصیبت تم پہ آئی تھی تو تم نے اللہ کو پکارا تھا مدد کے لیے. جب خشکی میں آگے تو بے خوف کیسے ہو گئے؟ کیا خشکی میں اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں نہیں دھسا سکتا کیا؟ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا نا. کوئی مومن ہے صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اس پر اللہ پر ہی توکل کرتا اور اللہ کو دوست اپنا کارساز سمجھتا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے کہ سمندر کو انسانوں کے تابع کر دیا اور اس میں کشتیاں جہاز چلا کر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے آنا بھی آسان کر دیا. اور جو سمندری جانور ہے نا جیسے مچھلی جھینگا وغیرہ جو بھی ہے اس میں وہ کھانے کے لیے بھی انسان کے فائدے کے لیے بنایا. سمندر سے نکلنے کے بعد جب تم اللہ کو بھول جاتے تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ خشکی میں بھی تمہاری گرفت کر سکتا ہے نا. تمہیں زمین میں زلزلے کے ذریعے دھسا سکتا ہے یا پتھروں کی بارش کر کے تمہیں ہلاک کر سکتا جیسے کہ پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا. وہ کرنے پہ اللہ قادر ہے. پھر ایسی طوفانی ہوا سمندری ہوائیں جو کشتیوں کو توڑ دے انہیں ڈبو دے یہ بھی انتقام لینے کے لیے اللہ کر سکتا نا. سمندر سے باخیریت نکلنے کے بعد تم اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگتے تو کیا تم سمجھتے کہ دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کشتی میں سوار نہیں ہوں گے کیا جب اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پھنسا سکتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ جہاں چاہے عذاب دے سکتا جہاں چاہے بچا سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے انسانوں پر کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا.
یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اسی لیے تو اس کے لیے کھانے کے لیے پھل، میوے، زمین کی پیداوار، لذت ذائقے والے پھل، کئی قسم کے کھانے رکھے نا۔ اتنی ساری نعمتیں جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہیے۔ اور جب قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر امت کو اپنے نبیوں کے ساتھ بلائیں گے اور ان کے نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو شوق سے اپنا نامہ عمل پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا فتیلہ کا مطلب کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک دھاگے جیسی آتی دیکھیے، تو وہ ہے فتیلہ، اتنا بھی اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ نہیں کریں گے۔ اور جو کوئی اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا رہ کر ہی اٹھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، قرآن پر غور و فکر نہیں کرا، وہ اندھا ہے۔ یعنی آنکھ رکھتے ہوئے دنیا میں اندھا رہنا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اسے محروم کر دے گا اور یہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی کی جاتی نا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، مشرکان مکہ ان کی اپنی باتوں سے بہکانا چاہتے تھے، آپ کو اپنے طرف مائل کرنا چاہتے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی طرف جھکیں گے تو پھر آپ کو بھی ان کے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی سازشیں کر رہے تھے نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی کے لیے فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جو رسول گزرے تھے ان کے ساتھ میں بھی ان کی قوم نے ایسی حرکتیں کی تھی، ان کو بھی وطن سے نکالا تھا، نکلنے پر مجبور کیا تھا، پھر وہ قومیں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ اگر یہ لوگ آپ کو مکے سے نکالنے پہ مجبور کریں گے تو یہ لوگوں پر بھی عذاب آئے گا۔ چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1.5 سال بعد ہی میدان بدر میں عبرتناک ان کو ذلت شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور 6 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور ذلت ان کے نصیب کی تھی نا، وہ ان کو مل چکی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غساق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کرے آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ آفتاب ڈھلنے سے پہلے یعنی عصر کے بعد، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے فرشتے اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اور ایک حدیث میں رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے نا، وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندوں کے بارے میں پوچھتا ہے کس حال میں میرے بندوں کو چھوڑا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں رات کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اس آیت سے ہمیں تہجد کی نماز کی فضیلت بتائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ہماری شریعت میں ہمارے لیے یہ نفل عبادت ہے، اور جو کوئی تہجد کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کریں گے۔ اور جو فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاتے، تو ہر دن آپ کوشش کریں کہ فجر کے بعد کم سے کم 1 رکوع کیوں نہ ہوتا قرآن کی تلاوت کریں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں سے لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح سے نکال۔ وَاجْعَل لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما۔ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ اعلان کر دے کہ حق آ چکا، ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ اب اس میں کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے تھے، اور یہی آیت پڑھا کرتے تھے۔ اس میں انسان کی اس حالت و کیفیت کا ذکر ہے جس میں وہ عام طور پر خوشحالی کے وقت اور تکلیف کے وقت مبتلا ہوتا ہے۔ خوشحالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف میں مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں اس سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ اگر جب کبھی ہم بیمار ہیں تو یہ پڑھ کے ہم دم کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگ سکتے، اور جو ہدایت اس سے مل رہی وہ رحمت ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اور کافروں کے ظلم اور شرک میں زیادہ ہی کرتا ہے یہ۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے
मुंह फेर लेता ना, मशगूल हो जाता माल दौलत दुनिया की आयश और आश में। लेकिन जब मुसीबत आती है, मुश्किल पहुंचती, कोई तकलीफ़ होती, बीमारी आती, तो फिर वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाता, जैसा कि उसको कभी नेमत मिली नहीं थी। इसमें इंसान की हालत व कैफियत का जिक्र किया जा रहा है, जो आम तौर पर खुशहाली के वक्त और तकलीफ़ के वक्त मुब्तला होने पर करता है। खुशहाली में तो अल्लाह को भूल जाता है और तकलीफ़ में मायूस हो जाता है, लेकिन अहले ईमान का मामला दोनों हालतों में मुख्तलिफ है। वयसअलूनका अनिर रूह, और वो सवाल करते हैं आपसे रूह के बारे में। खुली रूह मिनल अम्र रब्बी, कह दीजिए ये हुक्म है मेरे रब की तरफ से। वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला खलीला, और नहीं दिए गए तुम इल्म में से मगर बहुत थोड़ा सा। वला इन शीना लनज़हबन्ना, और अलबत्ता अगर हम चाहें तो ज़रूर ले जाएंगे, बिल्लज़ी औहैना, इसे जो वही की हमने, इलैका तरफ आपके, सुम्मा ला तजिदु लका, फिर आप ना पाएंगे आप अपने लिए बिही अलैना वकीला, साथ इसके हमारे मुकाबले में कोई मददगार या कारसाज। इल्ला रहमतम मिर रब्बिका इन्ना फ़ज़लहु काना अलैका कबीरा, सिवाय रहमत के आपके रब की तरफ से बेशक फ़ज़ल इसका आप पर बहुत बड़ा है। कुल्लैनि तमाअत, कह दीजिए अलबत्ता अगर जमा हो जाए अल इंस वल जिन, इंसान और जिन, अला अन यातु बिमिस्ली हज़ल कुरान, इस बात पर कि वो ले आए मानिंद इस जैसे कुरान, ला यातूना बिमिस्ली, नहीं वो ला सकेंगे इसकी तरह, वलौ काना बाज़ुम लिबाजिन ज़हीरा, अगरचे बाज़ इनके बाज़ के लिए मददगार भी हो जाए। वलक़द सर्रफ़ना, और अलबत्ता ताख़ीर फेर फेर के लाते हैं हम, लिन्नासी लोगों के लिए, फ़ी हज़ल कुरान, इस कुरान में, मिन कुल्ली मसले फ़ाबा अक्सर नासी इल्ला कुफूरा, हर तरह की मिसाल बस इनकार किया अक्सर लोगों ने सिवाय कुफर करने वाले। वक़ालू लन नुमिना, और उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं हम ईमान लाएंगे, लका हत्ता तुम पर यहाँ तक के, तफजुरा तुम जारी करो, लना मिनल अर्ज़ी हमारे लिए ज़मीन से, यम्बुआ एक चश्मा, और तकूना लका जन्ना, या हो तुम्हारे लिए एक बाग, मिन नकीलिन व इनब, खजूरों से और अंगूर से, फतुफज्जीरा तो फिर तुम जारी करो, अल अनहार नहरें, खिलालहा तफजीरा दरमियान इसके खूब जारी करना, और तो उसकी तसमा, या तुम गिराओ आसमान को, कमा ज़अमता जैसा कि तुम दावा करते हो, अलैना हम पर, किसाफन टुकड़े टुकड़े करके, और तातिया बिल्लाही वल मलाइकति कबीला, या तुम ले आओ अल्लाह और फरिश्तों को सामने। और यकून लका बैतुन मिन ज़ुखरुफ, या हो तुम्हारे लिए घर सोने का, और तरक़ा फ़िस्समा, या तुम चढ़ जाओ आसमान में, वलन और हरगिज़ नहीं, नूमिनु लिरुक़िय्यका हम मानेंगे तुम्हारे चढ़ने को, लिरुक़िय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रऊहु, हत्ता कि तुम उतार लाओ हम पर एक किताब हम पढ़ें उसे। कुल सुबहाना रब्बी, कह दीजिए पाक है मेरा रब, हल कुंतु इला बशरा रसूला, नहीं हूँ मैं मगर एक इंसान जो रसूल। मना अन्नासा अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा, और नहीं रोका लोगों को वो ईमान लाए जब आ गई उनके पास हिदायत, इल्ला मगर अन क़ालू ये कि उन्होंने कहा, अब असल्लाहु बशरा रसूला, क्या भेजा अल्लाह ने एक इंसान को रसूल बनाकर। कुल्लौ काना फ़िल अर्ज़ि मलाइका, कह दीजिए अगर होते ज़मीन में फ़रिश्ते, यमशूना मुतमईनीना चलते फिरते इत्मीनान के साथ, लनज़लना अलैहिम मिनस समाए मलक रसूला, अलबत्ता नाजिल करते हम इन पर आसमान से एक फ़रिश्ता रसूल बनाकर। कुल कफ़ा बिल्लाही शहीदा, कह दीजिए काफ़ी है अल्लाह गवाह, बैनी व बैनकुम दरमियान मेरे और दरमियान तुम्हारे, इन्नहु काना बिइबादी खबीरम बसीरा, बेशक है वो अपने बंदों पर खूब खबर रखने वाला, खूब देखने वाला। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, और जिसे हिदायत दे अल्लाह तो वही हिदायत याफ्ता है। वमन युज़लिल फलन तजिदा लहु औलिया मिन दूनिह, और जिसे वो भटका दे तो हरगिज़ नहीं आप पाएंगे उनके लिए कोई मददगार इसके सिवाय। वनहशुरुहुम यौमल क़ियामा, हम इकट्ठा करेंगे उन्हें क़यामत के दिन, अला उजूहिम उम्या, उनके चेहरों के बल औंधे, व बुकमन और गूंगा, व सुमन और बहरा, मावाहुम ठिकाना इनका जहन्नम जहन्नुम होगा, कुल्लमा ख़बत ज़िदनहुम जब कभी धीमी होने लगेगी, ज़िदनहुम सईरा ज़्यादा कर देंगे हम उन पर दहकती हुई आग। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार, ज़ालिका जज़ाउहुम ये बदला है इनका, बिअन्नहुम बवजह इसके जो उन्होंने किया, कफ़रू इनकार किया, बिआयातिना
ہماری آیت کا، وقالو اور انہوں نے کہا آئزہ کنہ ازامن و رفاتا جب ہوں گے ہم ہڈیاں اور چورا چورا، وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقاً جدیدہ نئے سرے سے پیدا کر کے۔ اولم یروا ان اللہ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، بے شک اللہ تعالیٰ الذی خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، قادر علی ان یخلق قادر ہے اس پر کہ وہ پیدا کرے، مثلہم مانند ان کے، وجعل لہم اجلا اور اس نے بنا رکھا ہے ان کے لیے ایک وقت مقررہ، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، فابى الظالمون الا کفورا بس انکار کیا ظالموں نے سوائے کفر کرنے والوں کے۔ قل لو انتم تملکون کیجیے اگر تم مالک ہوتے، خزائن رحمتی خزانوں کے رحمت کے، ربی میرے رب کی، اذا لامسکتم تب البتہ روک لیتے تم، خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا اور ہے انسان بہت بخیل کنجوس۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات 9 نشانیاں، بینات واضح، فاسأل بنی اسرائیل تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے، جب جاءہم جب وہ آیا، فقال لہ فرعون انی لأظنک تو کہا اسے فرعون نے بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھے یا موسیٰ مسحورا سحر زدہ اے موسیٰ علیہ السلام۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مسبورا اس نے کہا البتہ تحقیق جانتے ہو تم نہیں اتارا انہیں مگر رب نے آسمانوں اور زمین کے واضح نشانیاں بنا کر، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون کے ہلاک کیا ہوا۔ جو لوگ دنیا میں حق کے معاملے میں اندھے بہرے گونگے بنے رہے، قیامت والے دن بطور جزا سزا ان اندھے بہرے گونگے اٹھائے جائیں گے۔ جہنم یہ سزا ان کے لیے دی جائے گی جہنم کی، جو اللہ کی آیتوں کی تصدیق کرنے کے بجائے اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو اللہ آسمان اور زمین کا خالق ہے، ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر قادر نہیں ہو سکتا، بتائیے، کیونکہ آسمان زمین کی تخلیق سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ جب وہ پیدا کر سکتا تو انسان کو بنانا تو مشکل کام نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا وقت مقرر کرا، موت کا، زندگی کا، عذاب کا، ہر چیز کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی تو ان کے کفر کی وجہ سے جب چاہے عذاب دے کے ان کو ختم کر دے سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ مہلت دینا بھی اس کی رحمت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تم خزانوں کے مالک ہوتے تو اس خوف سے تم خرچ ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے نا، جب سے دنیا بنی ہے جب سے لے کے قیامت تک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے جا رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی، حالانکہ یہ خزانہ الہی جو ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن انسان تنگ دل ہوتا نا تو وہ بخلی سے کام لیتا۔ اگر انسان کے بس میں اگر خزانوں کا مالک بنا دیتا نا تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں سے اگر کچھ حصہ بھی ان کو دے دیا جاتا نا، وہ کھجور کی گٹلی میں جو گڑھا ہوتا نا اس پر ایک پتلی سی جھلی رہتی، دیکھیے وہ بھی کسی کو نہیں دیتے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس کا فضل ہے کہ اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے لیے وہ کھول رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے وہ دن رات خرچ کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آسمان زمین اس نے پیدا کیے، جس قدر خرچ کرنا تھا وہ کرتے جا رہا جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کرتے جائیں گا۔ اور آیت 101 میں 9 معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے اس کا ذکر ہے، یعنی سفید ہاتھ، لاٹھی، قحط سالی، نقص ثمرات، طوفان، جراد، ٹڈی دل یعنی قمل، کھٹمل، جوئیں، مینڈک عذاب، لاٹھی وغیرہ، جس کے مارنے سے پتھر سے پانی نکل پڑے تھے، اور جب جادوگروں کے ساتھ میں ان کا میدان میں مقابلہ ہوا تھا تب بھی یہ لاٹھی ڈالنے پہ وہ ان کے جو جادو تھا اس کو نکل گئے تھے اژدھا بن کر، اور سمندر میں پانی پھٹ گیا تھا نا اس لاٹھی کے مارنے سے۔ تو یہ معجزے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی فرعون نے سرکشی کی، ایمان نہیں لے کر آیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ فرعون کو زمین سے اکھاڑ کے پھینک دے۔ من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ وبالحق انزلناہ بالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا، ہم نے آپ کی طرف
खुशखबरी सुनाने वाला डराने वाला बनाकर भेजा, आपको खुशखबरी सुनाने वाला डराने वाला बनाकर भेजा। व कुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा आप इसे मोहलत से लोगों को सुनाएं, और हमने ख़ुद भी इसे बतदरीज नाजिल फरमाया। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, कुरान को अल्लाह ताला जो नाजिल फरमाए हिफाजत के साथ, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उतारा, और ये अमानत के साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाया करते थे। यानी अमीन भी थे, मकीन भी थे, और इसमें कोई कमी कोताही नहीं की है। इताअत गुज़ार मोमिनों के लिए कुरान में क्या है, हिदायत है, बशारत है, रहमत है। कुल आमिनु भी और ला तुमिनु, कह दीजिए तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ। इन्नल्लज़ीना उतुल इल्मा मिन क़ब्लिही, जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया है, इज़ा युतला अलैहिम यक़िर्रूना लिल अस्क़ानि सुज्जदा, वो थोड़ियों के बल सिजदा में गिर पड़ते थे। व यक़ूलूना सुब्हाना रब्बिना इन काना वअदु रब्बिना लमफ़ऊला, और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, हमारे रब का वादा बिला शक व शुबा पूरा होकर रहने वाला है। व यक़िर्रूना लिल अस्क़ानि यबकूना व यज़ीदुहुम खुशुआ, वो अपनी थोड़ियों के बल रोते हुए सिजदा में गिर पड़ते हैं, और कुरान इनकी आजिज़ी और खुशू खुजू में और बढ़ा देता था। खुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान, कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर। अय्यम मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, जिस नाम से भी पुकारो तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, ना तो अपनी नमाज बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ा करें, ना बिल्कुल पोशीदा, बल्कि दरमियानी रास्ते तलाश करें। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, और कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो ना औलाद रखता है। यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क, ना वो अपनी बादशाहत में किसी को शरीक रखता है। वलम यकुल लहु वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा, और ना वो कमज़ोर है कि किसी और की उसको हिमायत की ज़रूरत हो, तो इसकी पूरी पूरी बड़ाई बयान करता रहे। बाज़ उलमा जिन्होंने कुरान से कबल दूसरी किताबें पढ़ी थी ना, जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अलामत जो देखे थे, वो उससे वाकिफ़ थे ना। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी मबूस हुए, नबूवत उनको मिली, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए सिजदा रेस हो गए थे, और कहा था कि हमें अल्लाह ताला की किताबों के ज़रिए न रसूल को पहचाने की तौफीक मिली, रिसालत पर ईमान लाने की सादत नसीब हुई, इसका हम शुक्र अदा करते। मुशरिकीन मक्का के लिए अल्लाह ताला का सिफती नाम रहमान या रहीम नामानुज था। बाज़ आसार में आता है कि बाज़ मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से या रहमान या रहीम के अल्फाज सुने तो कहा कि हमें तो ये क्या कहता है, सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो, और ख़ुद दो माबूदों को पुकार रहा है। तो जिस पर यह आयत नाजिल हुई, अल्लाह ताला को या अल्लाह कहकर पुकारो, या रहमान पुकारो, या रहीम पुकारो, सारे नाम उसी के लिए है। हमारे नबी जब जमात से नमाज़ पढ़ाते थे ना अपने साथियों को, तो थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में क़िरात करते थे, तो मुशरिकीन कुरान सुनकर कुरान को बुरा भला कहा करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जब कभी नमाज़ पढ़ो तो नमाज को आवाज़ क़िरात को इतनी ऊंची भी ना करो कि लोगों को तकलीफ़ हो और उस पर बुरा भला कहने का मौका मिले, ना ही इतनी कम आवाज़ में पढ़ो कि आगे वाले को सुन ना सके। यानी दरमियानी आवाज़ में क़िरात करने का हुक्म दिया गया। नमाज में किस तरीके से कुरान की क़िरात करना तरीक़ा सिखाया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से गुज़र रहे थे, तो देखा कि वो पस्त आवाज़ से नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ देखने का इत्तेफाक हुआ तो वो ऊंची आवाज़ से नमाज़ पढ़ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से पूछा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, जिससे मसरूफ़ मुनाजात था वो मेरी आवाज़ सुन रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिया कि मेरा मकसद सोते लोगों को, यानी जो नींद में लोग हैं उनको जगाना था और शैतान को भगाना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ अपनी आवाज़ कदरे बुलंद करो, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा अपनी आवाज़ कुछ पस्त करो। फिर इसकी लास्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाएंगे तमाम तारीफ़ें